हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। जब हम इस्लामिक लॉ के सोर्सेस पढ़ते हैं ना कि कहाँ कहाँ से इस्लामिक जो लॉ है या जो इस्लामिक कवानीन हैं वो बनाए गए हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, तो सबसे पहला जो सोर्स आता है वो आता है होली कुरान, यानी कुरान शरीफ, कुरान पाक। इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होली कुरान ये जनाब सबसे पहला बेसिक, प्राइमरी, फंडामेंटल और सबसे अल्टीमेट और सबसे अहम तरीन जो है ना वो सोर्स है इस्लाम का। यानी इस्लाम के अंदर जितने भी अहम अहम कवानीन हैं या इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादत आपको देखते हैं, जैसे नमाज है, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, और इसके अलावा इस्लामिक जो मज़हब है उसकी जो फ़ीचर्स हैं वो आपको बुनियादी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से ही मिलेंगे। यानी कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के आप पूरा का पूरा इस्लाम को समझ सकते हैं। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है और इस्लाम के अंदर जो इबादत का जो ज़िक्र है, इस्लाम क्या चाहता है, उसका उसका क्या मतलब है, और उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको माना जाता है, वो सब के सब आपको जनाब होली कुरान यानी कुरान शरीफ के अंदर मिलते हैं। इस्लाम के जितने भी लॉज़ हैं, जितने भी असूल्स हैं, जितने भी अखलाकियात हैं, जितने भी कवानीन हैं, वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? होली कुरान यानी कुरान शरीफ और कुरान पाक से मिलते हैं। अब ये जो होली बुक है ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की गई। हाँ जी, ये होली बुक रिवील्ड की गई थी। ठीक है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्ते थे वो वक्त के साथ जनाब कुरान की आयत और अल्लाह पाक की जो मैसेज थे और जो प्रॉफिट को दिए जाते थे वो उन तक लेके आ जाते थे। ठीक है, सो वो उस तरह वो जो जितनी भी मैसेज और जितनी भी अहकामात रिवील किए गए हमने उनको कंपाइल किया और एक पूरी की पूरी हमारे पास एक बुक आ गई जिसको हम कहते हैं होली कुरान। और ये होली कुरान है जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे अलमाइटी अल्लाह हैं, अल्लाह ताला हैं, उनके अहकामात हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इस कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह के क्या अहकामात हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। ठीक है, किन कामों को करने से हमें सवाब मिलेगा, हमें फ़ायदा पहुंचेगा, और कौन से काम हैं जिनको हम नहीं काम करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचता है और हमें उन कामों से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको होली कुरान के अंदर मिलती हैं। इसलिए होली कुरान जनाब इस्लामिक जो लॉ है उसका सबसे बुनियादी और प्राइमरी सोर्स है। आपको अगर कभी भी बीइंग अ मुस्लिम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है ना इस्लामिक लॉ का यानी होली कुरान से रुजू करना है। हमने होली कुरान को ओपन करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, उसको समझना है कि यार इस मामले के ऊपर होली कुरान मुझे क्या कहता है, कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो देन फिर आप सुन्ना पे चले जाएं, फिर इजमा करें, फिर इज्तिहाद करें, माने फिर अदर सोर्सेज जो हैं इस्लामिक लॉ के वो आते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? वो है होली कुरान। अब इस होली कुरान का मतलब क्या है? यार ये वर्ड जो कुरान है ना इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार पढ़ना या रिसाइट करना या उसकी तलावत करना, उसको बार बार पढ़ना। ठीक है, अब कुरान शरीफ के अंदर न आयात हैं, वर्सेस हैं। ठीक है, वर्सेस यानी एक दो लाइन के सेंटेंसेस हैं जिसको हम अरबी के अंदर वर्सेस बोलते हैं। उसके अंदर एक पूरा मैसेज होता है। अब ये जो वर्सेस हैं ना, ये कुछ जो वर्सेस हैं कुरान पाक की वो मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हुई थी, और कुछ वर्सेस जो थी ना वो मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई थी, क्योंकि जो होली प्रॉफिट हैं हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी ज़िंदगी का कुछ अरसा मक्का में गुजरा था और कुछ अरसा उन्होंने मदीना के अंदर गुजारा। ठीक है, अब जो मक्के के अंदर आयत नाजिल हुई थी वो ज़्यादातर फ़िलासफ़िकल और थियोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर हैं कि अल्लाह कौन है, उसकी वहदानियत के बारे में, और जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट हैं आपका जो ईमान का हिस्सा है कि फ़रिश्तों के ऊपर ईमान लाना, ठीक है ना, नबियों के ऊपर ईमान लाना, ये सारी चीज़। और बाकी जो मदीना मुनव्वरा के अंदर आयत नाजिल हुई थी वो ज़्यादातर आपको जो सोशो इकनॉमिक है ना इश्यूज़ उनको डील करते हैं कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, आपने रोज़गार किस तरह कमाना है, कारोबार किस तरह करना है। ठीक है, अगर किसी ने जुर्म किया उसको सज़ा कैसे मिलेगी, ये सारा कुछ। ठीक है, फिर अगर हम मज़ीद उस कुरान पाक की जो वर्सेस हैं, जो आयात हैं, उनको हम अगर कैटेगरी डिवाइड करते हैं तो तीन फील्ड्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं बाय उनका जो मकसद है। नंबर वन, सबसे बात साइंस ऑफ स्पेकुलेटिव थियोलॉजी, यानी जो ज़्यादातर जो पहली आयत हैं, पहली जो कैटेगरी है वो ये है कि इन के कुछ आयत जो है ना वो हमें बताती हैं गॉड क्या है, अल्लाह क्या है। ठीक है जी, वो हमें बताते हैं कि जो आपके रिलीजियस बिलीफ के बारे में। दूसरी कैटेगरी है वो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं,
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے جو ایتھکس ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، آپ کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، آپ کی مورلٹی کیا ہونی چاہیے، اور جو تیسری کیٹیگری ہے رولز آف ہیومن کنڈکٹ، یعنی آپ کا کنڈکٹ کس طرح ہونا ہے، یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کاروبار میں کس طرح بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، فیملی لائف کے اندر کس طرح بیہیو کرنا ہے، پولیٹیکل لائف کے اندر کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ سو جو یہ تیسری کیٹیگری ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا کہ ہیومن کنڈکٹ آپ کا کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کم و بیش 500 ورسز جو ہے نا ہمیں ہیومن کنڈکٹ کے بارے میں ملتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہولی قرآن جو ہے ایز اے سورس آف اسلامک لا ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کا جو آرٹیکل ہے 227، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے اس ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون بنانا ہے تو وہ ہمیشہ آپ نے ہولی قرآن کو مد نظر رکھ کے بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے یعنی کہ قرآن اور جو سنت ہے نا اس سے مطابقت رکھنی ہے، یعنی ایسی کوئی کام یا ایسا کوئی لا نہیں بنانا جو قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ سو یہ ہوگی ہماری ڈیفینیشن، میننگ ہوگی ہولی قرآن کی۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا اسٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں یار۔ سب سے پہلے تو قرآن میں ہیں ورسز، ورسز کو ہم عام طور پہ آیات بولتے ہیں اردو کے اندر یا عربی کے اندر، ٹھیک ہے، اور لگ بھگ 6237 ورسز ہیں قرآن کے اندر، اور وہ جو ورسز ہیں وہ مختلف چیپٹرز ہیں ان کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور ٹوٹل جو چیپٹرز ہیں ہولی قرآن کے وہ 114 ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک چیپٹر کو سورہ بولتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو چیپٹرز ہیں یہ سبجیکٹ وائز ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور سب سے پہلا جو چیپٹر ہے قرآن کا اس کو ہم سورہ فاتحہ بولتے ہیں، جس کے اندر المائٹی اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اس کی حمد کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جو چیپٹرز ہیں وہ بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم ایگزامپل دیں، مثال کے اوپر سورۃ النساء جو ہے اس کے اندر ہے، نساء کے اندر عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق کے اندر جو ڈیورس ہے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ سورۃ بقرہ جو ہے بقرہ، اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ ریلیجن اور مورلٹی کی بات کی ہے۔ سورۃ اخلاص کے اندر جو آپ المائٹی اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور ہے، اس کے اندر جناب جو آپ کی ہیومن ڈومیسٹک لائف ہے، آپ کی جو پرسنل اور پرائیویٹ لائف ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ سو مختلف چیپٹرز ہیں اور ہر ایک چیپٹرز کے اندر مختلف کانسیپٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ویسے دیکھا جائے یعنی کہ کمانڈ کے حوالے سے تو قرآن پاک کی 2 ہی آیات ہیں کہ یعنی کہ کمانڈ کے حوالے، حکم کے حوالے سے۔ سو پہلی جو آیات ہیں اس کو ہم بولتے ہیں محکم ورسز، یہ وہ ہوتی ہیں جن کا میسج بالکل کلیئر ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اور، یعنی وہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس کی میننگ ہے۔ لیکن کچھ آیات ہیں جن کو ہم بولتے ہیں متاشبہ، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اس کے اندر جو حکم دیا گیا ہے نا، آپ کو اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انڈائریکٹلی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلی جو آیات ہیں اس کے اندر تو بالکل واضح کلیئر کٹ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، لیکن دوسری آیات میں انڈائریکٹلی آپ کو بتایا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پھر آپ نے خود سے انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید ہولی قرآن کی رولنگس دیکھتے ہیں کہ کون کون سی رولنگ دی گئی ہیں، کون کون سے احکامات دیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو اوبلیگیٹری کچھ بتائی گئی ہیں کہ اوبلیگیشنس ہیں، وہ کمپلسری کام ہے، وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں بینگ اے مسلم، یعنی نماز اس کا ایک ایگزامپل ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، سب پڑھنی ہے، یہ اوبلیگیشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی یہ ایسا حکم ہے جو آپ کے اوپر کمپلسری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کام جو ہے نا ہولی قرآن نے ہمیں ریکمینڈڈ کیے ہیں، یعنی کہ ریکمینڈ کیا کہ یہ آپ کام کرو، یعنی کہ خیرات کرنا، کسی کو مدد کرنا، صدقہ اور خیرات دینا۔ اس کے علاوہ کچھ کام ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بالکل منع فرمایا، یعنی کہ پروہیبیٹیڈ کیا ہے کہ یہ کام بالکل نہیں کرنے، مثال کے طور پر جیسے زنا کا ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ اور کچھ کام ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں الو کیا ہے کہ پرمٹ دیا کہ ہاں یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کو انہوں نے منع تو نہیں کیا لیکن ان کو ڈس لائک کیا ہے، کہتے ہیں ہاں ویسے تو یہ منع میں نہیں کرتا، یعنی ہولی قرآن وہ منع نہیں کرتا کام کرنے سے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جیسے جو ہے نا شادی نہ کرنا، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ویسے ڈس لائک کیا جاتا ہے کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے، شادی ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر شادی یعنی کہ وہ حرام کام نہیں ہے کہ اگر بغیر شادی آپ زندگی گزارتے ہیں تو اٹس اوکے، کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن پسند نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہو جائے۔ سو یہ ہیں کائنڈز آف رولنگ ہولی قرآن کی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ بھائی قرآن شریف کو ہم پرائمری سورس آف لا کیوں مانیں، اسلامک لا کا پرائمری سورس ہم ہولی قرآن کو کیوں مانیں، اس کی کیا ریزنز ہیں،
اس کے ریزنس جناب یہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ریویلڈ بک ہے، یعنی المائٹی اللہ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے. اور جو المائٹی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے اپنے پیارے جو پیغمبر تھے، پروفیٹس تھے، نبی تھے، ان کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، یہ کوئی مین میڈ بک نہیں ہے، یہ یعنی گاڈ میڈ بک ہے. گاڈ میڈ یہ نا احکامات ہیں، یہ کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قوانین نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آرڈر آف گاڈ، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے حوالے سے آیت ہے المائدہ کی 48. پروفٹ پیس بی اپان ہم جج امنگ دیم بائی واٹ اللہ ہیز ریویلڈ، یعنی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جناب اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کو لوگوں کو ریویل کرو، ان کو جج کرو، ٹھیک ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے. اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری یہ کمپلیٹ کوڈ ہے بھائی. اس کے اندر آپ کو ساری زندگی سوشل لائف کس طرح گزارنی ہے، آپ نے کامرس اور اکنامکس کیا کرنا ہے، آپ کی میرج ہونی ہے، آپ کی انہیریٹنس کس طرح ہے، پینل لاس، پنشمنٹ اور کرائمز کا معاملات کیا ہوں گے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کنڈکٹ کس طرح کرنا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا رابطے رکھنے، یہ سارے کچھ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. اس کے علاوہ فاؤنٹین ہیڈ آف نالج، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی جو نالج ہے اس کی آپ کی فاؤنڈیشن آپ کو یہاں پہ ملے گی، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ سائنٹیفک ہو، چاہے وہ لنگوسٹک نالج ہو، چاہے وہ سوشل یا روحانی اسپریچول نالج ہو، اس کے بارے میں بھی آپ کو قرآن پاک کے اندر چیزیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جناب قرآن پاک جو ہے نا، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ یا انسرٹنٹی نہیں ہے، بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، ہر چیز واضح ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے حوالے سے البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے دس از دا بک، یعنی دا ہولی قرآن ویئر فور دیر از نو ڈاؤٹ، کہ اس بک کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ یہ قرآن پاک کے جو لاز ہیں نا، یہ اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یعنی ان کا جو میسیج ہے وہ اتنا یعنی یونیورسل ہے کہ بھائی جان آج سے 1000 سال بھی گزر جائیں تو وہ میسیج ویسے کا ویسے رہے گا. ہاں طور طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو ایسنس ہے، اس کی جو فاؤنڈیشنس ہیں اس میسیجز کی، وہ کسی مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں ہے کہ یہ 2000 صدی کے لیے تھا یا تیسری یا 2021 کے لیے یا 2023 کے لیے نہیں ہے جناب، یہ مطلب ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو میسیج ہے نا، وہ جب تک یہ دنیا قائم ہوگی رہے گی، جب تک یہ ختم نہیں ہوتی تب تک جناب اس کا میسیج چلتا رہے گا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی فاؤنڈیشن یا اس کا جو فنڈامنٹل جو میسیج ہے وہ ہمیشہ وہی رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو جو جتنے بھی آپ کے پرابلمس ہوتے ہیں لائف کے اندر، آپ کو یہ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے دوستوں کے اندر پرابلم ہے، آپ فیملی میں پرابلم ہے، معاشرے کے اندر آپ کو پرابلم ہے، تو یہ سارے جو پرابلمس ہیں ان کے لیے آپ کو یہ سولوشن بتاتا ہے، ریکمنڈیشن دیتا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں نا سپرسٹیشن یعنی کہ وہم و اس طرح کی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یعنی کلیئر باتیں ہیں بالکل، ٹھیک ہے، لاجیکل اور ریزن سے بات کی گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف کہانیاں بتا دی گئی ہیں یا ایسے بتائیں کہ یعنی کہ سپرسٹیشن بس آپ مطلب ایک نا پریزیوم کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب. ایک لاجیکل ہے، آپ کا مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، مائنڈ پروسیس ہے، اس کو تحت انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اس ہولی قرآن کے اندر جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، یعنی کہ آپ نے المائٹی اللہ کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے. آپ کی کیا رائٹس ہیں، آپ کے کیا اوبلیگیشنز ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں المائٹی اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کا گوشت ہم ہی استعمال کرتے ہیں. تو یعنی جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں المائٹی اللہ کے لیے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا، اس مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس مالک کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے ہولی قرآن کے اندر. اس کے علاوہ جناب اس ہولی قرآن کے اندر، قرآن شریف کے اندر ہمیں کرائم اور ان کی پنشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ زنا کرتے ہیں تو 100 اسٹرائپس ہیں، اگر آپ قذف کرتے ہیں تو 80 اسٹرائپس ہیں، اور اگر آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طرح اس کے اگر آپ مرتد بن جاتے ہیں، کسی اور مذہب کو جوائن کرتے ہیں تو وہ مرڈر اور کوئی اور سزا بھی ہے. اس کے علاوہ آپ ڈرنک کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو اس کی بھی 80 جو ہے نا لیشز جو ہے نا آپ کو پڑیں گے. تو یعنی کہ کرائم بھی بتایا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی ہمیں بتائی ہے. اس کے علاوہ جناب جو سوشل لائف ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ انہوں نے بتایا ہے، کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ انجیکشنز بتائے ہیں کہ سوشلی آپ نے کس طرح لائف گزارنی ہے. کتنے یعنی کہ اپنے ایکسپینسز کے اندر ماڈریٹ رہنا ہے، یعنی زیادہ کنجوس بھی نہیں ہونا اور زیادہ یعنی کہ کھلا ہاتھ بھی نہیں رکھنا، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. اور کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط رکھنا ہے، کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں، پانی وغیرہ ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب شو آف نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، برے کام نہیں کرنے، جیلسی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، لالچ نہیں رکھنی، ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی ہے، عزت دینی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سوشل لائف کے اندر بھی قرآن پاک بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی. دوستو یہ ہیں کوئی 11 میں نے آپ کو ریزنس بتائے ہیں کہ کیوں ہم قرآن کو ایز اے پرائمری سورس آف لا
مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب سے اہم ہیڈنگ ہے اس پورے ٹاپک کی، اس کو تو آپ نے بالکل نہیں مس کرنا، ٹھیک ہے. باقی ٹائپ آف ورسز آف ہولی قرآن، کائنڈز آف رولنگ، یہ بھی آپ لگا دیجیے گا. میں نے ویسے ایکسٹرا اسٹرکچر بھی تھوڑا بہت بتا دیا. ویسے اسٹرکچر آف ہولی قرآن تو بہت ڈیٹیلڈ میں ہے، لیکن ہم نے بس صرف اہم ہی چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی ہیں، تاکہ جب آپ کوشچن لکھیں تو یہ بھی آپ ایک دو پیراگراف اس کے اوپر ہو جائیں گے، تو یہ ایک اچھی یعنی کہ ایڈیشن ہو جائے گی آپ کی اس کے اندر. پھر آپ نے میننگ آف ہولی قرآن جو وہ بھی بتانی ہے، اور ایک انٹروڈکشن دینا ہے شروع کے اندر. سو دوستو، ہمارا یہ تھا آج کا ٹاپک، اور اس ٹاپک کے اندر میں نے آپ کو ہولی قرآن کے بارے میں بتایا ایز اے سورس آف اسلامک لا، پرائمری سورس آف اسلامک لا. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.